बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक बार फिर इमरान खान के एक मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। और बदकिस्मती ये है, मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की बदकिस्मती है, क्योंकि जो भी लोग ये काम कर रहे हैं वो न पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं और न पाकिस्तानी कौम के साथ वो लोग मुखलिस हैं। चूंकि इस किस्म की ऑडियो जारी करने वाले शायद यही सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनके सामने हम जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी लाएंगे, लोगों को उनका जो प्लान है वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देख ली आज का जो ऑडियो है उसको कई मरतबा मैंने सुना और आप लोग भी उसको सुन ले, तो उस ऑडियो के अंदर इब्तिदा से जब वो स्टार्ट हो जाती है तो तकरीबन 20 सेकंड तक वो एक ऑडियो क्लिप है। उसके बाद फिर 21 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक एक दूसरा ऑडियो क्लिप उठाकर वहाँ पे लगा दिया गया है। उसके साथ फिर 41 सेकंड के बाद 54 सेकंड तक एक तीसरा ऑडियो क्लिप उठाकर वहाँ पे उसको पेस्ट किया गया है। ये जिसने भी किया, लोगों, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी लोगों ने उस ऑडियो के सोशल मीडिया पे आते ही उसका बड़ा बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम किया। और यकीनी तौर पे इन लोगों का यह ख्याल है कि ये पाकिस्तानी कौम को कोई धोखा देंगे और जो कुछ भी उनके सामने लेकर आएंगे लोग उस पर एतमाद करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से लोगों ने इस ऑडियो का पोस्टमार्टम किया, मैं यकीनी तौर पे उनको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि पहले वाली जो ऑडियोस थी उसमें भी काफ़ी सारी इस किस्म की चीज़ें की गई थी कि उसमें मुख्तलिफ जो क्लिप्स है उसको एक साथ जोड़ के उसको लाया गया था और उस वक्त भी यही चीज़ हुआ था। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का जो मौक़िफ़ था उन्होंने उस ऑडियो के ज़रिए उसकी तस्दीक कर दी थी। और आज भी अगर आप इसको देख ले तो इससे ये बात उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके कमेंट्स अगर आप देख ले और उनके पोस्ट अगर आप देख ले तो वो यही कहते हैं कि इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग की है। इसमें कहीं भी इमरान खान के हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई बात साबित नहीं हो रही। लेकिन सवाल ये है, फर्ज करें चलो हम उनकी बात कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन ये बताया जाए कि जब इमरान खान के 23 या 30 लोगों को खरीदा गया और उसको सिंध हाउस के अंदर लेकर गया तो उस वक्त वो हॉर्स ट्रेडिंग किसने की थी? तो अगर उसको तोड़ने के लिए वो तो हुआ नहीं था, क्योंकि अगर इमरान खान किसी MNA वगैरह को खरीद लेते तो डेफिनेटली वो सामने भी आ जाते अभी तक, लेकिन आज तक कोई भी बंदा सामने नहीं आया। तो इसी वजह से इसमें कोई हकीकत नहीं है कि इमरान खान ने किसी बंदे को खरीद कर लाया था। लेकिन उसके बावजूद अगर एक तरफ से आपके साथ पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है और पाकिस्तान के अंदर अगर ये चीज़ें होती है तो उसको तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास कौन सा ऐसा रास्ता है जिसके लिए आप कोई तोड़ निकालेंगे? ये काम बिल्कुल गलत है। इसकी कोई भी हिमायत नहीं कर सकता कि हॉर्स ट्रेडिंग का कोई भी बंदा उसको सपोर्ट करे या इसकी हिमायत करे। लेकिन मसला ये है कि इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। एक और जो ज़रूरी बात है, कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बताया कि एक दोस्त मुल्क का जो एम्बेसडर था वो उनसे मिलने के लिए आया और उनका जो ऑफिशियल मीटिंग था उसके वो ख़त्म होने के बाद उसने बाकी लोगों से कहा कि वो बाहर चले जाए, वो इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। और जब उन्होंने बात शुरू की तो उस एम्बेसडर ने उनको अपने उसी चेयर से उठाकर एक कोने में लेकर गया और उनसे वहाँ पे बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने ये तस्लीम कर लिया कि जो ऑडियो वगैरह लीक्स हुई है उससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुँच चुका है। और ये पहले जब ये ऑडियो आ गई तो उस वक्त जो प्रोग्राम हमने की थी तो उसमें मैंने इन्हीं खदशात का इजहार किया था कि ये ऑडियो तो लीक हो गई, इसका कोई सियासी मकसद हो सकता है और शायद कोई इससे अपना सियासी मकसद हासिल करने की कोशिश करेंगे भी, लेकिन इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। और मैंने यही बात की थी कि अभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर जो भी लोग आएंगे वो वहाँ पे
جو ایک سیکرٹ قسم کی بات ہوگی وہ کبھی بھی وہ وزیر اعظم کے ساتھ نہیں کریں گے. اگر کسی اور سرکاری دفتر کے اندر باہر دنیا سے لوگ آئیں گے اور وہ اس قسم کی بات کریں گے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے یا اپنے کسی منسٹر سے وغیرہ وغیرہ سے, تو وہ کبھی بھی وہاں پہ میٹنگ روم کے اندر وہ بات نہیں کریں گے, بلکہ اسے کہیں گے کہ باہر چلتے ہیں یا کسی کونے میں جا کر خفیہ طریقے سے ان کے ساتھ وہ بات کریں گے, اور اس سے نقصان پاکستان کا ہوگا اور وہ چیز ثابت ہو گئی. ابھی سوال یہ ہے کہ اس سے نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچا بلکہ جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے. انٹرنیشنلی پاکستان کے جو ادارے ہیں, پاکستان کے جو ایجنسیز ہیں, ان پہ سوالات اٹھ گئے ہیں کہ کیا پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز اتنے کمزور ہیں کہ یہ جو آڈیوز وغیرہ لیک ہوئی ہے اس کے تقریباً 2 ہفتوں سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک اس کا جو مین کردار ہے وہ گرفتار نہ ہو سکا. اس کے اندر ابھی کچھ سوالات ہیں. سوالات یہ ہے کہ یا تو آڈیو لیک کرنے والے اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا, یا آڈیو لیک کرنے والے لوگ حکومتی لوگ ہیں, اور حکومتی لوگوں پہ ڈیفینیٹلی پھر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ جب وہ حکومت کے اندر ہوں گے تو کس طرح آپ ان پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں. ایجنسیز تو اسی وجہ سے نہیں ہو سکتے کہ ایجنسیز کا اس کے اندر ان کو کیا فائدہ ہوگا. جو آڈیو اور چیزیں لیک ہو رہی ہے وہ تو پولیٹیکل مقاصد کے لیے ہے, تو کیا ایجنسیز کسی پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ انوالو ہے اور ان کو کچھ فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کا کام کریں گے. دوسرا, اگر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ملی بھی ہوئی ہے, ان کو کچھ سپورٹ بھی دے رہی ہے, ان کو فائدہ بھی دے رہی ہے, تو کیا وہ اپنے اداروں کو تباہ کریں گے یا اپنے اداروں کی قیمت پہ یہ ساری چیزیں وہ کر رہی ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان آڈیوز کی وجہ سے ان انٹیلیجنس اداروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے, اور انٹرنیشنلی لوگ پاکستان کے ان ایجنسیوں کے جو ان کا مانیٹرنگ کا سسٹم ہے یا ان کی اس قسم کے سیکیورٹی بریچ کی جو چیزیں ہیں اس پہ سوالات اٹھا رہی ہے کہ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ مطلب وہاں پہ ہر وقت 4-5 ایجنسیز کے لوگ موجود ہوتے ہیں, ہر چیز پہ ان کا نظر رہتا ہے, تو کس طرح یہ ساری چیزیں وہاں سے چوری کر کے باہر لائے گئے اور پھر اس کو مختلف اوقات پہ اس کو لکھ کیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت خطرناک قسم کا گیم ہے, بہت خطرناک قسم کا چیز ہے, اور میرے خیال میں ابھی تک ان لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ آپ کسی بھی گناہ بندے پہ ہاتھ ڈال دیے اور ان کو اٹھائے اور آپ کہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس کے اندر انوالو. نو, اس کے اندر کوئی بھی معمولی یا لوور گریڈ کے جو لوگ ہیں وہ انوالو نہیں ہو سکتے. اس کے اندر جو بھی لوگ انوالو ہیں وہ با اختیار اور طاقتور ہیں. تو ابھی تک ہم نے کسی بھی طاقتور بندے کو نہیں دیکھا کہ ان کو گرفتار کر کے قوم کے سامنے لایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے. پہلے والی جو آڈیو لیک ہوئے تھے, کل شہباز شریف صاحب نے کہا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم خود یہ کام کریں گے, تو اس میں ابھی سوال یہ ہے کہ پہلے والی جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں مریم نواز کو ہٹ کیا گیا تھا. اس میں شہباز شریف صاحب کے جو آڈیو تھی یا ان کا جو حصہ تھا وہاں پہ اس کو ایک قسم کا میوٹ کیا گیا تھا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں آواز تو کچھ نہ کچھ آواز تو تھی لیکن وہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو جس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر نون اور شین والی بات کی جا رہی ہے, تو کیا ایسا ہوا تھا کہ وہ صرف مریم نواز کو ٹارگٹ کر کے اس کو پاکستان سے نکالنا تھا تاکہ وہ پاکستان سے نکل جائے, چلی جائے یہاں سے؟ وہ کوئی مسائل ان کے لیے کریٹ کر رہے تھے یا اندر کچھ اور ان کے اتنے اختلافات تھے کہ گھر کے اندر کچھ چیزیں ٹھیک نہیں تھی؟ یہ ابھی ان کو اللہ کو بہتر علم ہوگا اور ان کو ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ان آڈیو کے اندر شہباز شریف
یا PDM کی کسی اور بندے کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا، صرف ایک مریم نواز کو ٹارگٹ کر کے پھر ان آڈیوز کے لیے راستہ بنایا گیا تاکہ پہلے ان کے آڈیو کو لیک کیا جائے اور اس کے بعد پھر عمران خان کے آڈیوز اگر لیک ہوں گے تو کم از کم ان کے پاس ایک راستہ ہوگا کہ یہ چونکہ کوئی ہیکر ہے، کوئی بندہ ہے جس نے پہلے ہمارے ساتھ یہ کام کیا اور ابھی عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سوال پیدا نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی بندہ ہیکر نہیں ہو سکتا جو اس قسم کے کام کرے، لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں یہ خاص ایک پولیٹیکل مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو ایڈوائزر ہے یا ان کے جو ایڈیٹر ہے جو یہ چیزیں ایڈٹ کرتے ہیں وہ بڑے نالائق ہیں، بڑے 2 نمبر ہیں، اور پتہ نہیں کہ ان کو کتنے پیسے دیں گے اور اس کو وائرل کرنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کریں گے یہ لوگ، اس پہ شاید لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے، لیکن اتنے نالائق ان کی مشیر اور ان کے وہ وائرل کرنے والے لوگ ہیں کہ وہ چیز کو وائرل کرنے سے پہلے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا یہ جو ہم چیز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگ جب اس کے وہ پوسٹ مارٹم کریں گے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا، جو ہماری کریڈیبلٹی ہے وہ کہاں تک جائے گی۔ تو آج کل پاکستان کے بڑے بہادر نوجوان ہیں اور انہوں نے جب اس کا آج پوسٹ مارٹم کیا تو ان تمام لوگوں کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی، جس کے کچھ لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ بڑا ایکسکلوسیو قسم کے جو آڈیو ہے وہ ہمیں مل چکی ہے، انہوں نے شاید اس کو سنا نہیں تھا، صرف وہاں پہ بڑے بریکنگ نیوز لگا کر اس کو ایکسکلوسیو اس کے ساتھ ڈال کر اس کو چلا دیا۔ پھر ایک اور نے لکھا تھا گیم از اوور۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا شاید اتنا بڑا ایک چیز ہے کہ اس نے اتنا بڑا آدمی ہے اور اس نے لکھا ہے۔ جب میں نے اس کو پہلی بار سنا تو مجھے لگا کہ یہ چیز تو کچھ اس کے اندر گڑبڑ ہے، پھر میں نے دوبارہ سن لیا تو اس کے اندر وہی چیز تھا کہ یہ تو مختلف ٹوٹے اٹھا کر یہاں پہ پیسٹ کی گئی ہیں۔ پھر اس کے جو ایکسپرٹ تھے ان کی طرف سے بھی ساری چیزیں آ گئی کہ ہاں ایسا ہوا ہے یہاں پہ، اور اس کا بڑا زبردست طریقے سے پوسٹ مارٹم ہوا اور ان تمام لوگوں کے جو کریڈیبلٹی جو پہلے والی آڈیوز کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی آج جو مزید تباہ ہو گئی، تو کم از کم ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے اور وہ کسی پولیٹیکل گیم کا حصہ ان کو نہیں بننا چاہیے۔ ایک اور آخری بات اپنے انٹیلیجنس اداروں کے لیے کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں تک پہنچنا مشکل ہے تو یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ آپ کی جو FIA ہے، آپ کی کوئی پیک اکاؤنٹ بنائے، اس سے آپ کوئی بھی چیز شیئر کرے اور جب FIA والے ایکشن لیں گے تو وہ پیک اکاؤنٹ والا جو بھی بندہ ہوگا ان تک وہ پہنچ جائے گا، اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر ان کے پاس ایسا سسٹم موجود ہے کہ وہ اس قسم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ کون سے نمبر سے، کون سے انٹرنیٹ سے، کہاں سے یہ چیزیں اپریٹ ہو رہی ہے، کہاں سے ہوئی ہے۔ ایک تو سب سے بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ ابھی تک FIA ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچے، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا۔ اسی وجہ سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، لوگ ابھی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں اور وہ اتنے طاقتور ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا۔ تو لوگوں کا یہ ایک بڑا جنون سوال ہے، بڑا ویلڈ سوال ہے اور وہ سوال پوچھ رہے ہیں اور قوم کو جواب دینا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔